खुदावन यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील खान साहब को भी। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत तेज़ी से मौसमी तग़य्युरात जगह जगह वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट पे और हमारी टीम को बहुत सारे क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं मौसमों के बारे में और बाइबल मुक़द्दस से ये जो तूफ़ान आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, उससे मुतालिक और ख़ास तौर पर तूफ़ान नूह से मुतालिक। तो हमारा क्योंकि एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है और जब भी बड़े तूफ़ान आते हैं तो हमेशा हर किसी की नज़र और सोच जो है वो तूफ़ान नूह पर जाती है। तो जो व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन किया है, सबसे पहला हम वो आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि खुदा ने एक इतना बड़ा एक आलमगीर तूफ़ान क्यों भेजा? बहुत शुक्रिया सिस्टर। ये वाकई मौसमी तग़य्युरात की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया अब इन्हीं से जो है नबरू आज़मा है और निमटने की कोशिश में लगी हुई है। दुरुस्त। और अब तो NGOs बन गई हैं, बहुत से प्रोजेक्ट इस पर तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है मौसमी तग़य्युरात या क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए और इसका सामना कैसे किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ तरह से इसको देखने की कोशिश की जा रही है और इसका सामना किया जा रहा है। जी हाँ। और इसकी तबाहियाँ और बर्बादियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही हैं और बिलख़ुसूस एशिया के इलाक़ों में तो बहुत कुछ हो रहा है। दुरुस्त। अब ना सिर्फ एशिया में ही बल्कि अमेरिका तक जो है मामलात ऐसे ही हैं, लेकिन इसके पीछे अगर हम इसके माज़ी को देखें तो माज़ी में भी ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहे, लेकिन बहुत ही महदूद जगहों पर और बहुत थोड़ी हद तक। लेकिन ये एक तसलसल से और ज़्यादा देर के लिए होता रहना, ये क्लाइमेट चेंज होता है। अब इसके कई पहलू होते हैं। हम इसका बज़ाहिर साइंसी पहलू ही देखते हैं, तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो फिर ये है कि ये जो कुछ इंसान ने किया है उसके जो है वो वजूहात हैं। जंगलात की कटाई, डिफ़ॉरेस्टेशन सबसे बड़ा इसका सबब होता है। दुरुस्त। और फिर दूसरी वजह ये होती और उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि जो मेन चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल में या सँभाला होता है और दुनिया नॉर्मल तरीके से चलती है, ज़मीन, वो है ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल। सही। ऑक्सीजन कहीं पर इस्तेमाल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और जब वो पैदा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, जिसके नतीजे में मज़ीद फिर ऑक्सीजन पैदा होगी। तो ये एक चक्कर है जो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल का तवाज़ुन कायम रहना ज़रूरी है। सही। अगर इस तवाज़ुन में ज़रा सी भी जो है वो सूरत हाल बिगड़ जाए या बिगाड़ पैदा हो जाए, तो फिर यकीनन दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस होंगे और ये उसका बहुत बड़ा नतीजा है। और उस तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़े अवामिल में से एक जो होगा, वो है डिफ़ॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, दरख्तों की कटाई, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हुई है और होती रही है और हो रही थी। अब इस पर काफ़ी काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी जंगलात काटे जाते हैं और दुरुस्त। काफ़ी काटे जाते हैं। वो किसी भी वजह से काटे जाएँ, मैं उन वजूहात पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करें या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अब बात आती है तूफ़ान नूह की। तो ये क्लाइमेट चेंज में एक बड़ा नाम जो कॉमन रहा खबरों में या है, वो है क्लाउड बस्ट। जी हाँ। तो क्लाउड बस्ट कैसे होते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं, उन चीज़ों से हम सब वाकिफ़ हैं। वो साइंस के पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि बादल जो है वो कैसे बन रहे हैं। पानी बुखारात की सूरत में इवेपोरेट होता है ज़मीन से और वो ऊपर जाकर जब ठंडा होता है, तो ज़्यादा ठंडी जगह पर वो क्या है, वो एक गिलाफ की सूरत में पानी उनमें जमा हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, तो वो बादल बन जाते हैं। दुरुस्त। तो वो क्या है, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल एक हद तक रहेगा जिसमें वो पानी को छोड़ेगा नहीं या उसका जो गिलाफ है वो फटेगा नहीं, तब तक वो क्या है, बादल बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसमें तब्दीली रूनुमा होती है। सही। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो क्या होगा, वो बादल जो हैं वो फ़िज़ा में तहलील हो जाएँगे। और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, दर्जा हरारत कम हो गया, सर्दी हो गई, तो फिर वहाँ पर वो क्लाउड फटेगा और बारिश होगी। ठीक। अब ये नॉर्मल तरीके से होता है।
نارمل طریقے سے ایسے ہو جاتا تھا، اور پہلے بارشیں عام روٹین سے ہوتی تھیں، لیکن اب کلاؤڈ بسٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈھیر سارا بادل جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، تو اس میں ہزاروں لیٹر پانی بھی ہو سکتا ہے، سینکڑوں لیٹر پانی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پانی بیک وقت ایک غلاف کی صورت میں پھٹ جائے تو وہ ٹنوں کے حساب سے وزن نیچے گرے گا، تو وہ کلاؤڈ بسٹ ہے، تو اسے کلاؤڈ بسٹ کہا جاتا ہے یا بادل کا پھٹنا کہا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال عام صورتحال سے مختلف ہے، عام بارش سے مختلف ہوتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اس میں بادلوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور بائبل مقدس میں اس کی 2 مثالیں بہت بڑی ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلی جو سوال آپ نے کیا میں اس کا بھی اسی کے ساتھ ہی جواب دینا چاہوں گا کہ کیا خدا نے ایک عالمگیر طوفان بھیجا تھا اور کیوں بھیجا تھا؟ تو یقیناً بائبل مقدس بتاتی ہے، پیدائش 6 باب سے ہم جانتے ہیں، اور جب ہم 9 باب تک پڑھتے ہیں تو یہ ایک طوفان نوح کی بڑی تفصیلاً جو ہے وہ ہمیں صورتحال نظر آتی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ پوری دنیا جو تھی وہ ظلم سے بھر گئی تھی، تو خدا اس پوری دنیا کو مٹانے کا انتظام کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ صحیح۔ طوفان نوح سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی تھی، جب یہ زمین بنا لی گئی ہے تو اس وقت کیا ہے، اس سے پہلے طوفان نوح سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی، یہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ جو بخارات ایویپوریٹ ہو رہے ہیں، بخارات بن رہے ہیں، پانی اوپر جا رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، وہ بادل جمع ہو رہے ہیں، تو بادلوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلاف بنتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ سمجھ لیجئے ایک چھوٹا سا بیگ بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بیگ جو ہے وہ کافی وسیع و ریز پیمانے پر پھیلتا جا رہا ہے، اور جب خدا نے بات کر لی ہے طوفان نوح سے پہلے حضرت نوح سے کہ دیکھو میں پوری دنیا پر طوفان بھیجنے والا ہوں، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ 120 سال تک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے ایک طرح سے، درست۔ کہ میں صرف آدمی کی عمر جو ہے وہ 120 سال تک ہوگی، ٹھیک۔ تو وہ ڈیوریشن خدا کئی طریقہ کار سے بتا رہا تھا۔ ایک تو طوفان نوح سے پہلے کا وقت دے رہا ہے خدا، دوسرا یہ کہ انسان کی عمر کا بھی خدا جو ہے وہ ایک میجرمنٹ کر کے دے دیتا ہے، پھر تیسری بات یہ کہ مستقبل میں بھی خدا اس کو جو ہے وہ اٹیچ کرنے والا تھا، صحیح۔ کیونکہ 120 جو ہے وہ خاص جو ہے وہ وقت ہے، جو ایک ایسا نمبر ہے، ایسا فگر ہے یہ، جس کے ذریعے خدا جو جبلیز ہیں، جبلی ایئرز جو 50 سال کا ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو اس کے ذریعے بھی خدا کیلکولیشن جو ہے وہ ان کو بتا رہا تھا ٹھیک۔ کہ آنے والا دور جو ہے وہ 120 جبلیز میں جو ہے مکمل ہو جائے گا پوری دنیا کا۔ یہ اس چیز پہ بھی سائنٹسٹ اور جو علماء ہیں، مسیحی علماء، تھیولوجینز، وہ اس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک۔ کہ خدا اینڈ ٹائمز کے بارے میں بھی وہ نبوت کر رہا تھا۔ اوکے۔ تو بہرحال وہ تو وقت آئے گا تو ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال اب خدا نے پوری دنیا پر طوفان نوح بھیجنے کی بات کی تھی کہ وہ پوری دنیا کے لیے طوفان ہوگا، کیونکہ انسان کی بدی پوری دنیا پر بڑھ گئی تھی، ظلم پوری دنیا میں بے تحاشا ہو گیا تھا، اس وجہ سے خدا نے وہ عالمگیر طوفان بھیجا تھا۔ وہ چھوٹے سے علاقے کا طوفان ہرگز نہیں تھا، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ درست۔ تو پاسٹر صاحب ہمارے پاس دوسرا کویسچن یہ ہے کہ طوفان نوح کے وقت جب خدا نے حضرت نوح سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، تو کیا نوح کے پاس اتنی بڑی کشتی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی تھی؟ انہوں نے کیسے بنائی؟ اور اتنی بڑی کشتی کو مینیج کرنا بغیر ٹیکنالوجی کے تو پاسبل نہیں ہے۔ بالکل، یقیناً ان کے پاس ٹیکنالوجی اس لحاظ سے تھی کیونکہ اس دور میں بھی لوگ جو ہے ہنرمند اور عقل مند تھے، تو اس وجہ سے یقیناً ان کے پاس ہنر اور ٹیکنالوجی اس دور کے لحاظ سے موجود تھی۔ پاسٹر صاحب، گو کہ بائبل مقدس میں کشتی کی پیمائش تو رقم ہے، مگر پھر بھی وہ تھوڑی عام سمجھ کے لیے ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عام الفاظ میں کہ وہ کشتی کتنی بڑی تھی جس نے ساری دنیا کے ان لوگوں کو یا جانوروں کو بچایا تاکہ اگلی نسلیں برقرار رکھی جائیں؟ بالکل، اس میں پیدائش کی کتاب 6 باب کی 15ویں آیت میں جو اس کی پیمائش ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی،
ایک ہاتھ کی جو لمبائی گنی جاتی تھی وہ ایک بالغ مرد کے ہاتھ کی لمبائی گنی جاتی تھی، جو اس کی درمیان والی انگلی سے لے کر کونی تک لمبائی مانی جاتی ہے، تو وہ اوکے 18 انچ کی ہوتی ہے، صحیح 1.5 فٹ کی، ٹھیک ہے، اور کہیں پر اس کو 15 انچ لیا جاتا ہے۔ تو 18 انچ کے حساب سے اگر ہم اس کو 18 سے ملٹیپلائی کروا دیں 300 کو، تو پھر ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ کیا آنسر بنے گا، تو یہ تقریباً یہ 460 فیٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کو 15 انچ کے حساب سے لیں تو یہ 450 تک چلا جائے گا، یعنی 400-500 فٹ سے تقریباً جو ہے وہ قریب اس کی لمبائی ہے، صحیح اور اس کے بعد اس کی چوڑائی 50 ہاتھ ہے، صحیح تو یہ 75 سے 80 فٹ تقریباً، صحیح اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہے۔ صحیح تو اسی طرح سے جب اس کو ملٹیپلائی کروائیں تو یہ 45 فٹ اونچی ہو جائے گی یا 50 فٹ اونچی ہو سکتی ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو یہ کیلکولیشنز جو ہیں وہ اس کی ہماری فٹوں کے حساب سے ہیں، ٹھیک تو وہ کافی وسیع و عریض کشتی ہے، بالکل وہ چھوٹی کشتی نہیں ہے، درست بلکہ اسے ایک بڑا بحری جہاز کہا جائے تو موجودہ دور کے بڑے بحری جہازوں سے بھی وہ کئیوں سے بڑی لگتی ہے۔ درست جی بالکل صحیح۔ پاسٹر صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ جب اتنی بڑی کشتی انہوں نے بنائی، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی بھی تھی، تو کیا وہ جو لیکن طوفان بھی تو بہت بڑا آنے والا تھا نا، جس نے بے پوری شک، دنیا کو برباد بالکل کرنا تھا، بالکل تو کیا وہ کشتی اس لائق تھی، اتنی مضبوط تھی، کیا اس کی ٹیکنالوجی بھروسے لائق تھی کہ وہ جس طرح سے بنائی جائے، لکڑی یا مختلف قسم کی جو گوند استعمال کی گئی، کیا وہ ساری چیزیں ٹرسٹ وردی تھیں، اور کیا وہ کشتی جب بنائی گئی وہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ ساری چیزوں کو سنبھال سکے، اتنا بڑا طوفان جھیل سکے؟ بالکل بالکل تھی۔ اب جو عبرانی زبان میں لفظ کشتی کے لیے خدا نے استعمال کیا ہے وہ ہے تیوا۔ تیوا تیوا کے معنی جو ہے وہ ایک مستطیل باکس ہوتا ہے، مستطیل چوکور، اوکے ٹھیک ہے، وہ عام بحری جہاز جیسی شکل نہیں ہے، صحیح تو وہ ہوتا ہے، اور یہ شیپ جو ہوتی ہے جی جیسے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک کنٹینر ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک، تو وہ مستطیل اور چوکور ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ریکٹینگولر ہے وہ، جی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو سمندری طوفان ہو یا سمندر ہو یا پوری دنیا پر عالمگیر طوفان ہے، تو پوری دنیا ایک سمندر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے بڑی تیز و ترار لہریں بھی موجود ہیں، تو ان میں یہ سب سے بہترین صورت جو ہوگی کسی بھی جہاز کی وہ مستطیل ہوگی۔ یہ آج کے انجینئرز جو بحری جہاز بنانے والے انجینئرز ہیں، میرین انجینئرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کو بچانا ہو تو اسے کنٹینر کی شیپ میں مستطیل بنا دیا جائے۔ صحیح تو اس لیے خدا نے وہ ٹیکنالوجی پہلے ہی طریقہ کار انہیں بتایا تھا کہ ایک باکس بنانا، کیونکہ مقصد کوئی جہاز رانی تو تھا نہیں، درست ٹھیک ہے، لوگوں اور جانوروں کو بچانا تھا، تو اس وجہ سے وہ ایک مستطیل باکس تھا جو اس طوفان کا بآسانی مقابلہ کر سکتی تھی، اور اس میں وہ جتنی دیر بھی رہتی وہ رہ سکتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے یا کس طریقے سے اسے جوڑا گیا، تو اس میں جو رال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، گوپھر کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اس لکڑی سے اب واقف نہ ہو یا وہ اب موجود نہ ہو، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ثبوت ملے نہیں۔ تو پھر بھی جاپان میں ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ کی جاتی ہے استعمال فرنیچر بنانے کے لیے، کہ اس میں بغیر جو ہے وہ سکرو لگائے، بغیر سکرو لگائے وہ مختلف حصوں کو جوڑتے ہیں، تو مختلف چیزوں کے حصوں کو وہ اس شیپ میں بناتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دوسرا حصہ اس میں فکس ہو جاتا ہے۔ صحیح جیسے اگر ہم اس چیز کو یوں دیکھیں کہ اگر ہم ایک حصہ لکڑی کا جو ہے وہ ایک کنارہ وہ یوں بنا لیں اور دوسرا کنارہ یوں بنا لیں تو یہ اس میں فکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جب اس میں فکس ہو جائے گا تو اس میں ذرا سی بھی گلو ڈال دی جائے گی تو یہ باہر نہیں آئے گا، صحیح نہ آپ نے اس میں کوئی سکرو لگایا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو کہیں سے جو ہے کیل ٹھوکا ہے، تو یہ ایک مستقل جو ہے وہ فکسچر بن جائے گا، اور اس میں سے باہر آنے کے بھی چانسز نہیں، صحیح تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ صحیح پاسٹر صاحب ایک اور کویسچن ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ اتنی بڑی اتنی وافر مقدار میں لکڑی کاٹی گئی، لکڑی استعمال میں لائی گئی، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے لکڑی کو کاٹا ہوگا، لیکن آخر وہ کیا اوزار ہو سکتے ہیں
جو اتنے مضبوط ہوں اور اتنی بڑے پیمانے پر لکڑی کاٹی گئی اور بڑے، کیا وہ بہت جدید ہتھیار تھے یا کیا چیز تھی جس کے اس وقت اس کا استعمال کیا گیا؟ اس وقت لوگ کافی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے، ٹھیک، تو یہ جو اوزار ان کے پاس تھے وہ آرے ہوں یا آریاں ہوں یا کلہاڑیاں ہوں، تو یقیناً جب زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں تو وہ پھر بآسانی یہ کام کر سکتے تھے۔ پھر ان صحیح، کے پاس کافی عرصے کا ٹائم موجود تھا، کافی عرصہ ان کے پاس موجود تھا جس میں وہ یہ بآسانی بنا سکتے تھے۔ اور صحیح، جب ایک ہی شخص جو ہے، دیکھیں اگر ہم ایک شخص کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ کام اسے کرنے میں 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، فرض کیجیے ایک شخص کو، یا مجھے 4 گھنٹے لگتے ہیں ایک کام کرنے میں، تو اگر ہم 2 افراد ہوں گے تو وہ کام کتنی دیر میں ہوگا؟ 2 گھنٹے میں، وہ اس کا ہاف ہو جائے گا، درست، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم 4 افراد ہوں گے درست، تو وہ کام جو ہے وہ صرف اس کے چوتھائی حصے میں ہو جائے گا، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب ان کے پاس لوگ زیادہ تعداد میں موجود تھے تو یقیناً وہ کام جو ہے وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ایک اور کویسچن ہے کہ جو کشتی ہے اس کو کس طرح قابو میں رکھا گیا یا اس کو کس طرح سے چلایا گیا، اس کو کس طرح سے آپریٹ کیا گیا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں سسٹر وہ کوئی جہاز رانی کا کوئی کمپٹیشن نہیں، اولمپکس نہیں ہو رہے، وہ صرف اکیلی کشتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا نام تیوا ہے، وہ ایک باکس کی شیپ میں ہے، وہ صرف سمندر میں محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں اور جو موجود ہیں 8 انسان ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کو کہیں چلایا جائے۔ ٹھیک، طوفان خود آ رہا ہے، اور اس طوفان کی وجہ سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے شروع میں کہ کلاؤڈ بسٹ ہوا، یعنی وہ پورے بر اعظموں پر جو ہے وہ بادل جمع ہو رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ ایک بڑا سا کلاؤڈ بن گیا، ایک بڑا سا بیگ بن گیا جو طوفان نوح کے وقت پھٹا اور جس سے اوپر پانی برسا، اور پہلی بار بارش ہوئی تھی اور بے تحاشا بارش ہوئی، تو جس سے سیلاب آیا اور سیلاب میں سب کچھ بہنا شروع ہو گیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ گہرائی سے زمین پھٹنا بھی شروع ہو گئی ہوگی، اور جب زمین پھٹی ہے تو اس کے نیچے سے پانی جو تھا وہ بھی اوپر کو نکل آیا۔ بالکل، تو اس لیے پھر کیا ہے، اور جب زیادہ عرصہ رہا ہے تو اور کشتی سمندر میں یا پانی میں 1 سال کم از کم رہی ہے، تو اس دوران جو ہے وہ زمین کا کیا حال ہوا ہوگا جب زمین پر مسلسل 1 سال تک پانی ہے، تو صحیح، وہ تو ظاہر سی بات ہے یقیناً زمین پھٹ کے پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ کیا حالت کہاں تک پھٹ گئی ہوگی نیچے تک، تو درست، اس وجہ سے وہ پانی میں محفوظ رہی، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی چلانے کی، ٹھیک، جہاں پانی جا رہا ہے اس نے تو صرف جانا ہے، ٹھیک، کیونکہ اسے پوری دنیا میں پانی موجود ہے، تو کہیں پہ رکنے کی تو جگہ نہیں، اس کا کوئی منزل نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک چلی جائے۔ صحیح۔ تو جیسے خدا نے اس کشتی کا خود دروازہ بند کیا اور بارش آئی اور جس طرح سے گو ود دا فلو والی سچویشن آئی، جس Exactly. طرف کو پانی گیا کشتی اس اپنے آپ خود بخود ادھر چلتی گئی۔ جاتی رہی۔ درست، صحیح۔ پاسٹر صاحب، کشتی میں کتنی گنجائش تھی، اس کے بارے میں بتائیے۔ تقریباً 500 جو ریلوے کے ڈبے ہوتے ہیں، 500 ریلوے ڈبے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، جو اتنے ٹرین بڑے، کے ڈبے ہیں درست، اس میں 500 ڈبے کم از کم، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کچھ اوپر ہی ہے یہ تعداد۔ صحیح، تقریباً ایک ریل گاڑی کے 500 ڈبوں کے برابر یہ کشتی، جی، صحیح، اس میں گنجائش تھی، گنجائش اس میں اتنی تھی، ٹھیک ہے، اوپر نیچے منزلیں ہیں تو اس وجہ سے اس میں بالکل 3 صحیح، منازل ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ پاسٹر صاحب، کتنے جانور اس میں گئے؟ کیونکہ ہر 9 سے جوڑا لیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے تقریباً، ایکوریٹ نہیں تو اپروکسیمیٹ کتنے جانور اس میں جی، گئے ہوں گے؟ تقریباً جو موجودہ جو جانور جو موجود ہیں ایک طرح سے ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے 7,000 سے 16,000 اقسام ہیں، صحیح، تو یہ 7,000 سے 16,000 اقسام کا جوڑا لیا گیا تھا۔ 7,000 سے 16,000 اقسام، جی، ٹھیک اور ہے، اس میں جانوروں کا سائز جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ جانوروں کو یعنی یہ جو ڈبوں کی بات کی گئی 500 سے جو ہے وہ زیادہ ڈبے ریل کے ڈبے کے سائز ہیں، تو اگر ہم بھیڑوں کے سائز کے جانور لیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب بھیڑیں آ سکتی ہیں، اس میں 15 لاکھ بھیڑوں کے سائز کے تمام جانور آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب انہوں نے تمام جانوروں کے بڑے بڑے جانوروں کو نہیں لیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے،
انہوں نے ان کے چھوٹے بچوں کو لیا اوکے، تاکہ وہ آسانی سے کشتی میں جو ہے وہ جمع کیے جا سکے، زبردست. اور اتنی دیر میں وہ گرو بھی کر اور سکتے ایک ہیں، سال بھر ایسا نہ میں. ہو وہ مر جائیں، جی بوڑھے ہو بالکل کے وہ آگے بالکل نسل کے قابل نہ رہیں. بالکل. بہت اور پھر خوبصورت. خدا نے ان کو، کیونکہ خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، تو اس وجہ سے وہ آرام سکون سے وہاں پر رہے کشتی کے اندر. بالکل صحیح. وہ ایک ہائبرنیشن پیریڈ ہوتا ہے، صحیح. یعنی تنویمی دور کہلاتا ہے وہ. اوکے. عالم تنویم بھی اسے کہا جاتا ہے، نیند کا دور کہہ لیجئے. تو جیسے سانپ ہے، مینڈک ہے، یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ سردیوں میں سو جاتے ہیں، جی ہاں. ٹھیک ہے، 6 ماہ بھی سوئے رہتے ہیں، تو یہ ہائبرنیشن پیریڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. خدا نے ان کو وہاں بچانے کے لیے کشتی میں رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر وہ ہائبرنیشن پیریڈ ہو اور وہ درست. اس میں آرام سکون سے رہ رہے ہیں اور شور شرابہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے وہ تو. اور بہت امپورٹنٹ بات میرے سیکھنے کے لیے یہ رہی کہ آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیونکہ اگر آپ مختلف انواع کے بارے میں ریسرچ کریں تو کچھ کی تو زندگی ہی، لائف ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے، وہ 1 سال بے بھی نہیں شک ہوتا، مگر خدا نے ان کو جب جوڑے کو رکھا تو پھر ان کو وہاں تک زندہ رکھا اور کہ وہ پرورش کر سکیں اگلی بے شک نسل کی. تو بے شک یہ خدا کا وعدہ ہے بے شک یقیناً. بے شک. درست. صحیح. پاسٹر صاحب، جانور رکھنا، ان کے لیے یہ ساری چیزیں مینیج کرنا ایک بہت یقیناً بہت بڑا حکمت ٹاسک کا ہے. اور بڑا ٹاسک ہے، لیکن خدا یقیناً حضرت نوح کے ساتھ تھا. لیکن جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر جانور ہیں اور بہت زیادہ یقیناً ان کی گندگی ہے اور سن لائٹ بھی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ باہر بارش ہے اور پانی ہے تو اس طور سے اس کی گندگی یا اسمیل اس طور سے ختم نہیں ہو رہی یا کم اس کا ٹائم ہو رہا ہے. تو جانوروں کی گندگی کو انہوں نے کیسے سنبھالا؟ وہ خود بھی یقیناً گھٹن کا احساس رہا ہوگا، کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہوگا؟ یقیناً اس میں مشکل نہیں تھا. جب اس کو بنایا گیا ہے تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو اس کی انجینئرنگ ہے، وہ بڑی عمدہ طریقے سے کی گئی ہے. اب اس میں سلوپس بنائی گئی ہوں گی ٹھیک. تاکہ جہاں جانور موجود ہوں تو وہ اتنی زیادہ سلوپس نہیں کہ وہ گرتے پھریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں سے ان کی غلاظت جو تھی وہ سلوپ کے ذریعے باہر نکلتی ہوگی اوکے. تاکہ جو ہے بآسانی ان کو، اب ظاہر ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جاندار موجود ہیں، جی ہاں. تو اس میں رینگنے والے جاندار ہیں، چلنے پھرنے والے جاندار ہیں اور پرندے ہیں، کیونکہ آبی جانوروں کو تو اندر نہیں رکھنے کی ضرورت، وہ تو پانی میں آلریڈی موجود ہیں. بالکل. جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو بھی کہیں پر جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بآسانی کہیں بھی چپک کر جو ہے وہ کشتی میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو سلوپس بنائی گئیں، ڈھلوان جگہ بنائی گئی جہاں پہ ان کی غلاظت جو تھی وہ بہہ کر باہر جاتی ہوگی، اور اس لیے کشتی میں تعفن نہیں ہوا ہوگا. صحیح. پاسٹر صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے مگر سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ان میں سے جتنے زیادہ سے زیادہ لے سکیں. آپ ایک اور سوال کا جواب دیجئے کہ اتنا بڑا طوفان ہے اور زمین تو یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا اثرات ہیں جو ہم مختصر وقت میں سیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زمین اس طرح سے متاثر ہوئی ہوگی اس طوفان سے؟ اس طوفان سے جو زمین متاثر ہوئی ہے وہ بہت زیادہ فاسلز بنے ہیں، کیونکہ اس دور میں پوری دنیا میں جو جاندار موجود تھے، انسان موجود تھے، جائنٹس موجود تھے، اور جو درخت تھے، جنگلات تھے، وہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ دب گئی ہیں. اور جب زمین پھٹی ہے، یقیناً پانی کی وجہ سے زمین پھٹی ہے، اس کے اثرات جو سب سے بڑے اثرات مرتب ہوئے وہ یہ تھے کہ سمندر مزید گہرے ہو گئے اور ساتھ ہی اس میں پہاڑ بہت زیادہ ابھر آئے. صحیح. وادیاں بنی اور پہاڑ بننا شروع ہو گئے بہت زیادہ. یہ اسی طوفان نوح کا نتیجہ ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آگے ہمیں مزید جو ہے وہ دنیا میں نظر بھی آتا ہے مختلف جگہوں پر. گرینڈ کینین امریکہ میں، ٹیکسس میں جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے، تو وہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ جگہ ہے، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن وہ ان میں بہت ہی کٹاؤ کی لہریں نظر آتی ہیں کہ لہروں نے ان کو کاٹا ہوا ہے، اور ایک ہی جو ہے وہ بار کاٹا ہے. صحیح. مختلف سیلابوں نے انہیں نہیں کاٹا، ایک ہی بار کے سیلاب نے اس گرینڈ کینین کو وجود دیا ہوا، تو جو اس بات کا ثبوت ہے. صحیح. جی صحیح. صحیح. پاسٹر صاحب، جب طوفان نوح کے وقت میں اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے تو
بہت حکمت حضرت نوح کے پاس رہی، خدا نے ان کو نوازا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ان کے پاس حضرت نوح کے پاس سارے تمام اقسام کے جانور تو نہیں رہے ہوں گے یقیناً. تو انہوں نے اتنے سارے جانوروں کو کس طرح جمع کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی جو ہے وہ سمپل میتھڈ ہے اس کے لیے کہ جب یہ طوفان کا ٹائم ہوتا ہے یا بارش کا وقت ہوتا ہے تو پرندے کیا کرتے ہیں، یہ گھونسلوں کی طرف چلتے ہیں اوکے. اور اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، اور جانور بھی جو ہے وہ اپنے چھپنے کے گھروں میں جاتے ہیں یا اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، غاروں کی طرف لوٹتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کی خوراک کا انتظام انہوں نے سب سے پہلے کیا. ٹھیک ہے. یقیناً یہ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کو جو ہے وہ انہوں نے جیسے پالا ہوتا ہے، تو ان کو کیونکہ ایک تو خدا کی طرف سے حکم تھا کہ جانوروں کو جمع کرو، پرندوں کو جمع کرو، تو یقیناً جو ہے وہ ایسی صورتحال کریٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسمی تغیر نظر آنا شروع ہوا ہے کہ جانور اور پرندے جو ہیں وہ ایک خاص بچاؤ کی جگہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تو ان کو گھر جیسا ماحول جو ہے وہ کشتی کی طرف نظر آ رہا ہے. اوکے. تو اس لیے یہ کیا ہے، اور یہ جنگلات میں ریگولر جا کے تو وہاں سے درخت کاٹ رہے ہیں، تو جانور جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے مانوس بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ ان کو دانا پانی یا کچھ بھی چیزیں مہیا کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے آتے ہیں. تو صحیح. مسلسل 100 سال کا عرصہ جب جو انہوں نے گزارا ہے، تو کشتی بنانے میں ایک مثال ہے، 50 سال میں بنائی ہو، 80 سال میں یا 100 سال میں بھی بنائی ہے، تو اس دوران ان کو یہ جانوروں سے یہ کیا ہے، ایک شغف ہو گیا، رغبت ہو گئی، اور جانوروں کو ان سے لگاؤ ہو گیا، تو وہ یقیناً ان کے ساتھ ساتھ بآسانی چلنا شروع ہو گئے اور یہ ان کے صحیح. پاس جمع ہوئے. صحیح. پاسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات تھے اور یہ سلسلہ بہت دلچسپ رہا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا اس زمرے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس قدر دلچسپی سے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنے سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کی دلچسپی کا ثبوت ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنی آراء سے یوں ہی ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اپنے سوالات سے بھی آگاہ کیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.